बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, शहर इक़्तिदार में साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के हवाले से खासी ज्यादा अफवाहें और स्पेकुलेशन गर्दिश कर रही हैं, जिसमें एक तो ये बताया जा रहा है कि बुज़दार की जगह चौधरी निसार अली खान मुमकिन तौर पर पंजाब के अगले वज़ीर आला हो सकते हैं, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि चौधरी निसार अली खान ने हल्फ उठाने की बजाय पंजाब की जीती हुई नशिस्त से मुस्तफी होने के हवाले से अपने करीबी हलकों से, करीबी साथियों से बाकायदा मुशावरत का आगाज कर दिया है। और ये अफवाहें भी शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही हैं कि चौधरी निसार अली खान की साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के साथ एक से ज्यादा खुफिया मुलाकातें हो चुकी हैं और एस्टेब्लिशमेंट के साथ शरीफ खानदान की मसालियत कराने के हवाले से डील कराने में भी चौधरी निसार अली खान पिछले कुछ अरसे से खासे ज्यादा सरगर्म रहे हैं, मुतहरक रहे हैं। तो आज इस मौजू पर भी हम गुफ्तगू करेंगे और दूसरा हमारा टॉपिक होगा मरियम नवाज पर हम गुफ्तगू करेंगे। आज मरियम नवाज ने शेखुपुरा में मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ के घर गई। वो वहां पर उनके जो अहले खाना है उनके साथ इजहार यकजहती की। लेकिन सवाल यह है कि मरियम नवाज जो है वो तो मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर हैं। जो सदर है मुस्लिम लीग नवाज के मियां शहबाज शरीफ, आखिर वो जो है मियां जावेद लतीफ के घर क्यों नहीं गए, उनके अहले खाना के साथ उन्होंने इजहार यकजहती क्यों नहीं किया। तीसरा हमारा आज का टॉपिक है कि वजीर आज़म इमरान खान के हामी सहाफी आखिर वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी से क्यों मायूस हो गए और हामी सहाफियों ने कारकर्दगी से मायूस होकर वजीर आज़म इमरान खान के मुस्तकबिल के हवाले से क्या बड़ी पेशगोई की है। इस मौजू पर भी हम गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे सीनियर सहाफी हसन अयूब। हसन अयूब साहब, आपको हम अपने शो पे वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच इमरान। और आप माशाल्लाह बड़े अच्छे पुरफजा मकाम पर इस टाइम मौजूद हैं। पीछे हवाएं चल रही हैं और चेहरा भी आपका बता रहा है कि उस पर ठंडी ठंडी हवा लग रही है आपको। तो इस हवा में जी आप बात खुदा खुदा का नाम ने आपने पहले भी जब प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया तो आपने कहा बड़ी तेज हवाएं चल रही हैं। जैसे आपने जिक्र किया तो कैमरा नीचे गिर गया। अब ऐसा जिक्र ना करें कि कैमरा उठा के जो है वो सीधा करना पड़े और दोबारा से प्रोग्राम का आगाज करना पड़े। तो हसन साहब ये बताएं, आप मेरे कुलीग भी हैं, सहाफी भी हैं और आपका चौधरी निसार अली खान के साथ करीबी ताल्लुक भी है। एक खबर ये सामने आई कि चौधरी निसार अली खान पंजाब की जीती हुई नशिस्त का हल्फ उठाने जा रहे हैं। गलिबन 18 तारीख भी बताई गई मई की कि मुमकिन तौर पर 18 मई को वो हल्फ उठा सकते हैं। लेकिन आज ये खबर सामने आई है, ये इतला सामने आई है कि चौधरी निसार अली खान हल्फ उठाने नहीं बल्कि जीती हुई नशिस्त से मुस्तफी होने के हवाले से उन्होंने अपने करीबी साथियों से, अपने करीबी जो अजीज हैं, दोस्त हैं, उनके साथ मुशावरत का आगाज कर दिया है और उस नशिस्त के ऊपर वो रिजाइन देकर किसी और को इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। तो मेरा ये जो सवाल है, इस सवाल के हवाले से आपके पास क्या इतलात हैं, क्या आप इसका जवाब देंगे? इमरान, इतला है वो ये है कि चौधरी साहब रिजाइन नहीं कर रहे। जब तक उनको डी नोटिफाई ना किया जाए या डी सीट ना किया जाए तब तक वो अपनी जो नशिस्त है वो रखेंगे। इससे पहले जब उनसे पूछा था कि आप हलफ क्यों नहीं उठा रहे, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि इस मामले के ऊपर आइन खामोश है, कानून खामोश है। जब कानून खामोश है तो ठीक है। मैंने जो है मेरे इंतखाबात में धांधली हुई और जिस हल्के से मैं एमपीए बना हूं, एमपीए के उसी पोलिंग स्टेशन पर अगर उनको सपोजिटली मैं बता रहा हूं कि चौधरी साहब को मिल रहा है 1500 वोट, तो एमएनए की नशिस्त पर उनका निकल रहा है 150 वोट। तो वो बहुत ज्यादा फर्क था। तो उन्होंने धांधली को कबूल नहीं किया था और इसी बात के ऊपर एहतजाजन उन्होंने हलफ नहीं उठाया। जहां तक रहा सवाल, जो खबर है कि वो जो है वो अपना हलफ ले रहे हैं, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। और ये खबर तारिक अजीज साहब ने दी है दुनिया अखबार में और ये खबर ठीक है। इस हद तक तो ये खबर ठीक है कि वो हलफ नहीं उठा रहे। लेकिन उस खबर में हिस्सा और है उन्होंने ऐड किया है। वो उन्होंने कहा है कि उनके जो साहबजादे हैं तैमूर खान, वो हलफ उठाने लगे हैं। तो तैमूर तो है ही, जो है वो यूएसए में बैठे हुए हैं। और जब तक मेन चीज ये है कि ऐसा साजगार माहौल नहीं होगा कि जब तैमूर के लिए पॉलिटिक्स में एंट्री के लिए, तो तब तक चौधरी साहब कभी भी तैमूर को इलेक्शन नहीं लड़ाएंगे। और तैमूर की जो हार होगी खुदा ना खास्ता, तो वो चौधरी निसार अली खान साहब की हार तस्वर होगी, क्योंकि उनके साहबजादे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ना वो इस्तीफा दे रहे हैं और ना ही वो जो है वो हलफ उठा रहे हैं। तो इन दोनों बातों में कोई सदाकत नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि चौधरी निसार का फैसला ये है कि वो रिजाइन नहीं करेंगे। अगर हुकूमत उन्हें डी नोटिफाई कर दे, जो ऑर्डिनेंस जारी किया है कि उसके बाद अगर री इलेक्शन होता है, जिमनी इलेक्शन होता है, तो अपने बेटे को आगे कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले वो कुछ निश्चित नहीं छोड़ेंगे। नहीं, वो बेटे को भी आगे नहीं करेंगे।
وہ بیٹے کو بھی آگے نہیں کریں گے. یعنی ضمنی الیکشن میں اگر بائی الیکشن ہوتا ہے, اگر وہ خدا نخواستہ اگر ہم افروزے پر جاتے ہیں کہ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں چودھری نثار علی خان صاحب, تو وہ اپنی ایم پی اے کی نشست کے اوپر اپنے بیٹے کو الیکشن لڑائیں گے, یہ بھی کوئی فیصلہ نہیں ہے, اس کا بھی امکان نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ. اور رہا سوال ان کے ڈی سیٹ ہونے کا, تو اس میں بھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے, اور وہ ڈی سیٹ مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا اگر آپ سوال پوچھتے ہیں تو. اور نہ ہی ان کی طرف سے کسی قسم کے کسی آدمی نے کوئی رابطہ کیا ہے پنجاب اسمبلی کے سیکریٹریٹ سے کہ ان سے پوچھیں کہ وہ حلف کب اٹھا رہے ہیں, تو یہ ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں. دوسری جو آپ نے انٹروڈکشن میں بات کی تھی کہ کیا شہباز شریف سے, میاں شہباز شریف سے ان کا رابطہ ہے, تو بالکل ہے. میاں شہباز شریف سے ان کا ہر وقت کا رابطہ ہے. ظاہری بات ہے جتنا عرصہ وہ جیل میں رہے ہیں تو ان کا رابطہ شاید نہیں ہوا ہوگا, لیکن میاں شہباز شریف ہمیشہ ان سے گائیڈنس لیتے ہیں, اور میاں شہباز شریف معترف ہیں چودھری نثار علی خان کی جو سیاسی بصیرت ہے, اور وہ میاں شہباز شریف صاحب بھی اس بات کے معترف ہیں, اور میں خود بھی معترف ہوں, کیونکہ انہوں نے باتیں ایسی کی ہیں ہمیشہ. جی شہباز شریف صاحب تو معترف ہیں چودھری نثار علی خان کی سیاست کے, ان کے ویژن کے, لیکن اگر ہم شریف خاندان کے جو سربراہ اس وقت ہیں, یا جو مسلم لیگ نواز کے جنہیں قائد کہا جاتا ہے, نواز شریف کی بات کی جائے یا مریم نواز کی بات کی جائے, تو وہ تو معترف نہیں ہے. یہ دو لوگ جو ہیں شریف خاندان کے, نواز شریف اور مریم نواز, تو خاصے زیادہ اوفینڈ ہیں چودھری نثار سے, اور الزام بھی دیا جاتا ہے کہ آج جن حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شریف خاندان کو, اس میں کوئی کچھ نہ کچھ یا کسی حد تک کردار چودھری نثار کا بھی ہے. دیکھیں جو حالات کا آج جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو اس میں ذمہ دار چودھری نثار علی خان نہیں ہے, اس میں شریف خاندان خود ہے. پہلی بات تو یہ ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس دن میاں نواز شریف صاحب نے قومی اسمبلی کے اندر پاناما کے حوالے سے وضاحت پیش کی تھی, تو اس دن میں چودھری نثار علی خان صاحب کے چیمبر کے اندر بیٹھا ہوا تھا, اور کوئی تیسرا بندہ نہیں تھا. ان کے جو سٹاف آفیسر تھے ساجد کیانی صاحب, جو آج کل ڈی آئی جی آپریشن لگے ہوئے لاہور میں وہاں پر گیا تو وہ بیٹھے ہوئے تھے, اور چودھری صاحب اندر بیٹھے تھے. میں نے کہا میں چلا جاؤں اندر, تو انہوں نے کہا چلے جائیں صاحب اکیلے ہی ہیں. میں اندر چلا گیا, چودھری نثار صاحب کی سلام دعا ہوئی, بیٹھے, انہوں نے کہا چائے پیئیں گے, میں نے کہا نہیں, خیر بیٹھے, گپ شپ لگائی, والد صاحب کا انہوں نے پوچھا مجھ سے, اور پھر ساتھ ہی جو ٹی وی کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کی تقریر شروع ہوگی. تقریر شروع ہوئی تو تقریر کے دوران جو وہ بول رہے تھے, جو انہوں نے مجھ سے بات کی, انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کو یہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جو پاناما والی اسپیچ, جی جو پاناما والی اسپیچ کی تھی, تو چودھری صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا, کوئی تیسرا بندہ وہاں پر موجود نہیں تھا, اور چودھری صاحب نے کہا کہ یہ غیر ضروری تقریر کر رہے ہیں, یہ بات کرنے کا مقصد نہیں ہے, اور یہ میاں صاحب غلطی کر رہے ہیں. میں نے منع بھی کیا, اس کے باوجود یہ شوق پورا کر رہے ہیں, تو اس کو ان کا نقصان ہوگا. جو خفیہ ملاقاتیں پچھلے عید سے پہلے ہوئی ہیں شہباز شریف کے ساتھ, چودھری نثار کے ساتھ, ان خفیہ ملاقاتوں کے حوالے سے آپ کوئی انپٹ دے سکتے ہیں کہ مقصد کیا تھا؟ اور یہ جو آج خبر ہے طارق عزیز صاحب کی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ممکنہ ڈیل کرانے میں بھی چودھری نثار نے, شریف خاندان کے ساتھ ڈیل کرانے میں چودھری نثار نے خاصا متحرک جو ہے وہ کردار ادا کیا ہے. اب ٹو بی آنیسٹ اس حوالے سے میرے پاس اطلاع نہیں ہے. ان کا ٹیلی فون کے اوپر تو رابطہ ہے, فور شور ہے, ملاقات ان کی ہوئی ہے, یہاں پر آئے تھے وہ اسلام آباد جو ہے جو قائد حزب اختلاف ہیں شہباز شریف, تو ڈیفینیٹلی ان کی ملاقات بھی ہو گئی ہوگی. اور اگر ملاقات ہو بھی گئی ہے تو ایک روڈ میپ جو ہے وہ چودھری صاحب جو ہے وہ آج کی بات یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو نیکسٹ ویک بتانا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, وہ بڑے جو ہے وہ ان کی دور کی نظر ہوتی ہے, اور اس میں انہوں نے پہلے کا بتایا ہوا ہوگا ان کو شہباز شریف صاحب کو کہ آپ نے کیا کرنا ہے گرفتاری سے قبل. اور اب کیونکہ وہ رہا ہو چکے ہیں دوبارہ, تو ملاقات ہوئی ہوگی تو انہوں نے بتایا ہوگا کہ اب آگے انہوں نے کیا کرنا ہے. جہاں تک سوال ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جب صاحبزادے حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ وہاں تھے, جیل میں تھے, تو اس وقت جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑی زیادتی کر رہی ہے حکومت, اور انہوں نے کہا کہ اگر میں ان کے خلاف بولوں, حکومت کے خلاف, تو وہ کہیں گے کہ شاید یہ نواز شریف کے ساتھ دوبارہ انٹری چاہتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اگر میں ان کے حق میں بات کر لوں گورنمنٹ کے, تو وہ کہیں گے شاید یہ اب ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے چودھری صاحب خاموش ہیں, کہ وہ وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کی رائے نہیں ہے, ان کی رائے بڑی ہی مضبوط رائے ہوتی ہے, جو بھی وہ بات بتاتے ہیں وہ وقت ثابت کرتا ہے کہ ان کی باتیں درست ہوتی ہیں, بڑے سمجھدار آدمی ہیں. لیکن چودھری نثار کی انٹری کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کی بڑی دبنگ انٹری ہوگی مسلم لیگ نواز میں, اور جو پنجابی کہتے ہیں کہ اپنی لات اتنے رکھنا تو لات اتنے رکھ کے واپس آن گے مسلم لیگ نواز. یہ بات بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر وہ مسلم لیگ نواز میں واپس انہوں نے آنا ہوگا تو وہ اسی طرح آئیں گے کہ اپر ہینڈ سے آئیں گے, کیونکہ نثار کے کچھ اصول ہیں, اس میں کئی دفعہ ان کو نقصان بھی ہوتا ہے اس بات کا, اور یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ ویورز کو یا کوئی ایسی بات چیز ڈراماٹائز کرنے کے لیے نہیں, ان کو جہاں پر لگے کہ ان کے اصول جو ہیں وہ کمپرومائز ہو رہے ہیں
اور دوسری طرف ان کو پرائم منسٹرشپ کی آفر ہو تو وہ انہوں نے پرائم منسٹرشپ کی آفر چھوڑ دی. اور آپ کو میں ایک اور بات کا انکشاف کرنے جا رہا ہوں آج, اور یہ مغرب کا وقت ہے. چودھری صاحب کو پچھلے 1.5 سال پہلے سے چیف منسٹر پنجاب کی جو ہے وہ آفر موجود تھی, جس پر انہوں نے مشاورت بھی کی تھی کہ اگر ایسی کوئی, انہوں نے کہا, انہوں نے اس طرح بات کی, اگر ایسی میرے گھر میں انہوں نے کہا اگر ایسی کوئی آپشن آتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو میں نے کہا, میں تھا موجود اس میں ملاقات میں, میرے والد صاحب آف کورس, طارق عزیز صاحب تھے, حافظ طاہر خلیل صاحب تھے, اور طارق سمیر صاحب تھے, اور عامر الیاس رانا صاحب تھے. یہ ہم 6 7 8 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور جس میں سب نے کہا کہ آپ کو دیکھنا چاہیے, بالکل شامل ہونا چاہیے. اور میں نے بھی کہا کہ اگر آپ کو اپنے پرنسپلز کے اوپر اور آپ کو پولیٹیکلی ایسی پوزیشن ملتی ہے تو بالکل آپ اس کو کنسیڈر کریں اور سنجیدگی سے کریں. اگر آپ کمپرومائز نہیں ہوتا, آپ کے پرنسپلز ہیں, تو پھر آپ ڈیفینیٹلی اس چیز میں آ جائیں. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, ابھی میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا, جب بھی فیصلہ میں نے کرنا ہوا آپ لوگوں سے مشاورت کروں گا. یہ ان کے الفاظ. مریم نواز کہہ رہے تھے خاموش ہو گئی ہیں, اور آج مریم نواز نے شیخوپورہ میں پورا خطاب کر دیا. میاں جاوید لطیف جو کہ غداری کے مقدمے میں گرفتار ہیں, آج ان سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے مریم نواز شیخوپورہ ان کے گھر گئیں, ان کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار یکجہتی انہوں نے کیا. لیکن پارٹی کے صدر تو میاں شہباز شریف ہیں, تو شہباز شریف کو آپ نہیں سمجھتے کہ انہیں جانا چاہیے تھا کہ بجائے اس کے کہ مریم نواز جو پارٹی کی نائب صدر ہیں وہ جاتے ہیں؟ اچھا میسج تو تب جاتا کہ اگر میاں شہباز شریف خود جاتے ہیں. اس سے میسج تو یہ جاتا ہے کہ جو بیانیہ ہے مریم نواز کا, اس کے ساتھ کیا جو بیانیہ میاں جاوید لطیف کا ہے اس کے ساتھ شہباز شریف اتفاق نہیں کرتے, شاید اسی لیے شہباز شریف ان کے گھر نہیں گئے. نہیں, اس طرح نہیں ہے. پہلے مریم اورنگزیب گئی ہیں ایک روز قبل, وہ بھی جا کر وہاں پر ان سے ملاقات کر کے آئی ہیں. اس کے بعد آج مریم نواز گئی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ اسٹیپ میں جو ہے وہ میاں شہباز شریف جو کہ پریزیڈنٹ پارٹی کے وہ بھی جائیں. اور جاوید لطیف جو ہے وہ ان کا اپنا حصہ ہے پارٹی کا. اور جو یہ لوگ تصور کرتے ہیں نا کہ یہ پارٹی میں بڑی جو ہے وہ ڈویژن ہے, بالکل نظریات ہیں. یعنی شہباز شریف کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ کچھ چیزوں کے اندر وہ ڈفرنٹ ہے میاں نواز شریف سے, بٹ ان دی اینڈ آف دا ڈے شہباز شریف صاحب بھی باؤنڈ ہیں جو میاں نواز شریف کا ہیں, اور یہ چیز وقت نے ثابت کی ہے. جہاں تک سوال ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب کو جب ٹکٹ نہیں ہوا تو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں یہ سیٹ ہم جو ہے وہ اوپن کر دیں گے, نون لیگ کا کوئی امیدوار نہیں آئے گا. لیکن پھر وہاں پر میاں نواز شریف نے مسلم لیگ نواز کا امیدوار جو ہے وہ کھڑا کیا, اور اس نے الیکشن لڑا, اور اس کی حالت جو ہے وہ تقریباً ضمانت ضبط ہو گئی تھی, یہ بات الگ تھی, بٹ انہوں نے وہاں پر ٹکٹ دیا اپنی پارٹی کو. چلیں, جو اگلی تیسرا ہمارا ٹاپک تھا کہ جو حامی صحافی ہیں وزیر اعظم عمران خان کے, جس میں سابق شاکر صاحب کا نام آتا ہے, چودھری غلام حسین کا نام آتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ عارف حمید بھٹی ہیں, سمیع ابراہیم صاحب ہیں, انہوں نے بھی مایوسی کا اظہار کیا حکومت کی کارکردگی کے اوپر. میں بلکہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ سابق شاکر صاحب نے کیا کہا عمران خان کے مستقبل کے حوالے سے. سابق شاکر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان آئندہ انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے حامی اور ان کے حق میں خبریں اور تجزیے اور تبصرے نشر کرنے والے پروگرام میں صحافی سابق شاکر نے برملا اعتراف کیا ہے کہ میرے خیال میں مریم نواز اگلی ممکنہ وزیر اعظم بنیں گی. پروگرام میں مسلم لیگ نواز پر کڑی تنقید کرنے اور وزیر اعظم عمران خان کے حامی صحافی چودھری غلام حسین نے سابق شاکر کی بات سے اتفاق کیا اور یہ کہا کہ مریم نواز جو ہے وہ اگلی وزیر اعظم بن سکتی ہیں. اسی طرح سے عارف حمید بھٹی نے یہ کہا کہ 2023 کے انتخابات میں اہم تبدیلی ہوگی, مریم نواز ملک کی اگلی وزیر اعظم بن سکتی ہیں. اور نواز شریف کے حوالے سے بھی عارف حمید بھٹی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی چوتھی مرتبہ بن سکتے ہیں. اسی طرح سے سمیع ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان جائیں عوام کے پاس اور کہیں کہ میرے پاس اکثریت نہیں تھی اور میں بلیک میل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں, تو وہ چاہے ہار بھی جائیں آئندہ الیکشن میں مگر ان کی ساکھ اور نیک نامی برقرار رہے گی. لیکن چودھری غلام حسین نے پروگرام کے آخر میں یہ بھی کہا کہ اگر کارکردگی دیکھی جائے تو عمران خان قیامت تک دوبارہ اقتدار میں نہیں آ سکتے. تو بڑے مایوس ہوئے لگتے ہیں کہ کارکردگی کو لے کے یہ حامی صحافی وزیر اعظم عمران خان کے, اور آج مستقبل کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان 2023 کا الیکشن نہیں جیت سکتے. تو حسن یوسف, آپ اس سارے معاملے کو, آپ بھی صحافی ہیں, آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ پرفارمنس کیا ہے خاص طور پر پنجاب میں وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار کی, کیونکہ پنجاب کو ہی کلا ہے, اگر اسے فتح کر لیا جائے, اسے تسخیر کر لیا جائے تو وفاق میں حکومت آ جاتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بیٹل آف پنجاب ہے, اور پنجاب کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی ہے وہ صفر سے بھی نیچے ہے. اور جب صفر سے نیچے ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پنجاب کی بیوروکریسی اٹ سیلف ہے وہ عثمان بزدار کی بات نہیں سنتی. اور وہ کیوں نہیں سنتی کہ ان کو معلوم ہے کہ عثمان بزدار کو کچھ بھی پتا نہیں ہے.
اور جب آپ کسی کو ایک آدمی کو 6 مہینے سے زیادہ چیف سیکرٹری آپ نے نہیں رہنے دیا، متعدد آپ نے چیف سیکرٹریز بدلا دیے، متعدد آپ نے پنجاب کے آئی جی چینج کر دیے، اور تمام ڈسٹرکٹس میں بھی جو ڈپٹی کمشنرز اور جو کمشنر تھے ان کو آپ ان کی اکھاڑ پچھاڑ کر کے رکھ دیے، تو ایسے میں تو کوئی بیوروکریسی سیٹل ہی نہیں ہو سکی۔ اور پھر آج چیمہ والا معاملہ، یعنی آپ نے پہلے دن ہی آتے ساتھ ہی آج چیمہ جیسے لوگوں کو جو ہے وہ اور فواد جیسے لوگوں کو جو ہے وکٹمائز کیا بیوروکریسی کو، تو اس کے بعد بیوروکریسی کے ہی ذریعے کام کرانا ہوتا ہے۔ چودھری برادران کے پاس کیا خصوصیت ہے، انہوں نے کس طرح اچھی پروگرس دی؟ وہ اس لیے دی کہ انہوں نے بیوروکریسی کو عزت دی، ان کو ان کی ڈیو رسپیکٹ جب دی تو بیوروکریسی نے بھی ان کے ساتھ مکمل تعاون کیا۔ یعنی جو بیوروکریسی ہوتی ہے وہ سرکار کی ملازم ہوتی ہے، کسی کی ذاتی ملازم نہیں ہوتی۔ جب آپ نے ان کے ساتھ بڑا ڈیروگیٹری قسم کا آپ نے رویہ اختیار کیا، جب آپ نے کسی بیوروکریٹ کو ایک نشست کے اوپر جو ہے وہ سال تک کا موقع نہیں دیا، تو پھر اس نے کیا کرنا تھا؟ یعنی آپ کو ڈی پی او پاک پتن یاد ہے اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ آج تک رضوان گوندل کو کسی جگہ انہوں نے اپوائنٹ نہیں ہونے دیا۔ یعنی رضوان گوندل نے کیا کیا تھا؟ شام کے ٹائم خاتون اول کی فیملی جا رہی تھی، رات کا ٹائم تھا، لیٹ آورز میں پولیس انکم کو کہہ دیا کہ بھئی آپ کدھر جا رہے ہیں، کون ہیں، انٹروڈیوس کرا دیں۔ یعنی وہ ان کو سیکورٹی پرووائڈ کرنا چاہ رہے تھے یا چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ پبلک کی سیکورٹی کے لیے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی آپ ایس این جمیل گجر کے ڈیرے پر آ جائیں، اور وہ سارا کیس آپ نے خود کور کیا ہوا ہے۔ آپ نے ساری باتیں رضوان گوندل کی بھی سنی ہوئی ہے اور ایس این جمیل گجر کی بھی سنی ہوئی ہے کہ جس طرح اس نے پہلے دن بڑی اکڑ سے ثاقب نثار صاحب کو جواب دیا، تو پھر ثاقب نثار صاحب نے اس کی ٹیوننگ کی، یاد ہے آپ کو؟ وہ ٹیوننگ کے بعد ایس این جمیل گجر صاحب کا سر انہوں نے جھکا لیا تھا۔ تو یہ بات یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کو رسپیکٹ نہیں دینی اور اکڑ دکھانی ہے، تو پھر آج کل اکڑ کوئی نہیں مانتا، پیار سے آپ لوگوں سے کام کروا سکتے ہیں، اکڑ سے نہیں کرا سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بیوروکریسی نے ڈیلیور نہیں کیا، اور عمران خان صاحب کی حکومت کے یہ حالات ہے، نہ ان کے پاس ویژن ہے۔ اور اس وجہ سے جو صابر شاکر صاحب نے بات کی ہے وہ سمجھدار آدمی ہے، ان کو نظر آ گیا ہے ضمنی انتخابات میں جو نتائج آئے ہیں، سندھ میں دیکھ لیں، کے پی میں دیکھ لیں، اور آپ پنجاب میں دیکھ لیں۔ اب ایک جو انہوں نے کے پی کے اندر بھی جو کہ پریویسلی پولیٹیکل ایجنسی تھی، وہاں پر کچھ انہوں نے 1000 ووٹوں کا فرق ڈال کے وہ کر لیا، کیا کیا اللہ کی رحمت ہے، لیکن وہاں پر بھی نیک ٹو نیک تھا۔ تو ان کے پاس ان کی 25 جو ہے نا سیٹیں بھی نہیں آنی نیشنل اسمبلی میں۔ چلیں بہت بہت شکریہ آپ سے، اجازت اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ہوا اتنی تیز چل رہی ہے، میں نے کیمرے کو پکڑ کے رکھا ہوا کہ دوبارہ نہ گر جائے، لیکن بہرحال آپ کی بات سے ایک بات سے اتفاق کروں گا کہ صابر شاکر صاحب ہو گئے، چودھری غلام حسین ہو گئے، سمیع ابراہیم ہو گئے، اور عارف حمید بھٹی ہو گئے، انہیں گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے اس بات کا احساس ہوا کہ کارکردگی کی بنیاد پر عمران خان کے لیے اگلا الیکشن جیتنا ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن نہ جانے جو عمران خان کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں، دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہیں، وہ کیوں عمران خان کو ایسی فیلڈ دیتے ہیں کہ آپ بہترین جا رہے ہیں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور جب اس کے اوپر بات کی جائے، میں اپنے اگر ویلاگ میں بات کرتا ہوں تو لوگ اوفینڈ ہوتے ہیں، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ عمران خان کو جان بوجھ کے کرٹیسائز کر رہے ہیں، جبکہ آن گراؤنڈ جو صورتحال ہو چکی ہے کہ عوام مہنگائی کو لے کے خاصے تنگ پڑے ہوئے ہیں، عوام کی کمر ٹوٹ چکی ہے مہنگائی کی وجہ سے، لیکن جو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے یا عوام کی جو پلس ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے عمران خان کو، تو جو قریبی لوگ ہیں وہ اصل بات جو ہے، جو حقیقی بات ہے، عمران خان تک پہنچنے نہیں دے رہے۔ عمران خان کو سب اچھا کی رپورٹ دی جا رہی ہے، اور عمران خان کو اس کے جو قریبی لوگ ہیں وہ گڑھے میں پھینکنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی کوشش صرف اپنے آپ کو بچانے کی ہے کہ ہماری سکین بچی رہے گا، عمران خان رہے گا تو ہم رہیں گے، لیکن 5 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے، 2023 کے انتخابات کے بعد پکچر کیا ہوگی، اس حوالے سے مکمل طور پہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور عمران خان تک بھی حقیقی جو رپورٹس ہیں وہ پہنچنے نہیں دی جا رہی۔ تو حسن ایوب، آپ سے بھی میں آپ کا تھینکس کروں گا، شکریہ ادا کروں گا، اور ناظرین سے بھی اجازت چاہوں گا۔ کل کے وی لاگ میں ایک نئی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔